बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। सियासी खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। नैब ने बॉल मौलाना फजलुर रहमान की तरफ फेंका और मौलाना फजलुर रहमान ने वो बॉल वापस फेंक दिया। फिर शेख रशीद ने वो बॉल उचक लिया और वापस मौलाना की तरफ फेंक दी। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर बॉल वापस उस मुकाम की तरफ फेंक दी जहां से वो बॉल घूम घूम कर उनकी तरफ फेंका जा रहा था। लुब्बे लबाब ये है कि JUI की तरफ से घेराव करने की धमकी के बाद नैब ने मौलाना फजलुर रहमान की नैब तलबी का नोटिस वापस ले लिया है। तो इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। मौलाना का कम से कम एक दावा तो दुरुस्त साबित हो गया कि वो सियासत में बहुत से लोगों से सीनियर हैं। मौलाना फजलुर रहमान से ज्यादा स्ट्रीट पावर जिन जमातों के पास है, उनसे ज्यादा वोट जिन जमातों के पास है, मौलाना फजलुर रहमान उनसे बेहतर सियासी चालें चल रहे हैं और बेहतरीन सियासी कार्ड खेल रहे हैं। नैब के इलामिया के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नैब खैबर पख्तूनख्वा में इंक्वायरी जारी है, लेकिन उन्हें तलब नहीं किया गया। कानून के मुताबिक जब जरूरत पड़ेगी मौलाना को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा। इससे पहले 3-4 रोज कबल नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को तलब किए जाने की खबरें ज़ेरे गर्दिश थी, जिसके बाद JUI की तरफ से इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सेनेटर अताउर रहमान ने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए ये धमकी दी थी। अब तो हमने फैसला ये किया है कि आइंदा अब उसके बाद सूबाई सतह पर हम एहतजाज करेंगे और बजाय इधर उधर करने के हम सीधा कोर कमांडर के घर के सामने एहतजाज करेंगे पेशावर में। तो हम तो इन चीजों से डरने वाले नहीं है, न पीछे हटने वाले हैं। तो नैब की तरफ से वजाहत और वाज़ेह एलामिया जारी होने के बाद ये गुमान किया जा रहा है कि JUI की धमकी काम कर गई है और ये उसी का रद्द-ए-अमल है जिसकी वजह से नैब ने मौलाना को फौरी बुलाने का इरादा तर्क कर दिया है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तुम्हारा काम, रियासत का काम यह है कि वो शहरियों की किरदारकुशी करे, तो फिर हमसे तवक्को मत रखे कि वो मेरी किरदारकुशी करेंगे और मैं उसका एहतराम करूंगा। तो बज़ाहिर ये अफसोसनाक अमल करार दिया जा सकता है। रियासत और सियासी कुव्वतें इज्जत और एहतराम के बाहमी रिश्ते की बजाय उस रास्ते पर चलती हुई दिखाई दे रही है जिसे किसी भी तरह अच्छा रास्ता या खुशगवार रास्ता नहीं कहा जा सकता। कहने वाले तो ये कहते हैं कि खेल शुरू हो चुका है और ये इंतहाई खतरनाक खेल है जिसमें जमहूरियत को भी खतरात लाहक है और मुल्क को भी शदीद खतरात लाहक है। इन हालात में जब पूरी कौम महंगाई और माशी बदहाली का शिकार है, एक और लड़ाई ने पूरी कौम को मखमसे और कश्मकश में डाल दिया है। हालात इंतहाई खतरनाक रास्ते की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुदा न खास्ता अगर समझदारी का मुजाहरा ना किया गया तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। और साबिक वज़ीर शाहनवाज़ खान अब्बासी को भी नैब ने बुला लिया है, जिसके बाद ये क्या सराहियां गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहनवाज़ खान अब्बासी ने इस हवाले से रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि नैब उन्हें गिरफ्तार करना चाहे तो गिरफ्तार कर ले, वो गिरफ्तारियों से नहीं डरते। साबिक वज़ीर आज़म को कल सुबह 10 बजे नैब रावलपिंडी के दफ्तर में तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक जो हालात बन रहे हैं, इन हालात में शाहनवाज़ खान अब्बासी को गिरफ्तार किया जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म को MD मिनरल वाटर डेवलपमेंट कारपोरेशन तैनाती केस में तलब किया गया है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से भी एक सख्त रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने लीगी क़यादत को अस्करी हुकाम से मुलाकातों के हवाले से नई हदायत जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक लीगी क़यादत बगैर इजाजत इदारों के सरबराहान से मुलाकातें नहीं कर सकेगी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस हवाले से बाकायदा सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक लीगी क़यादत को, लीगी रहनुमाओं को या लीगी MNA या MPs को मुलाकातों से कबल मरकजी क़यादत से इजाजत लेना होगी। इलामिया के मुताबिक पार्टी रहनुमा एजेंसियों के नुमाइंदों से भी बगैर इजाजत मुलाकात नहीं कर सकेंगे। अगर मुलाकात जरूरी हो और कौमी सलामती के लिए जरूरत हो
तो पार्टी कायद नवाज शरीफ से इजाजत लेना होगी। मुस्लिम यूनियन के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल की जानिब से पार्टी कायद की हिदायत पर पार्टी मेंबरान पर मुलाकातों की पाबंदी का बाकायदा सर्कुलर जारी कर दिया गया है। और मुश्किलें बढ़ती जा रही है। शहबाज शरीफ के बाद उनकी अहलिया नुसरत शहबाज और उनकी साहबजादी राबिया और दामाद इमरान अली के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई, जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब जिन्हें कल लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, नैब ने उन्हें गिरफ्तार किया था। आज नैब ने उनको एहतसाब अदालत में पेश करके 14 रोजा रिमांड हासिल कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर नैब की जानिब से शहबाज शरीफ का जिस्मानी रिमांड मांगा गया। अदालत ने शहबाज शरीफ को रिमांड देने के बाद दोबारा 13 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दिया है। आज अदालत में शहबाज शरीफ ने वकील की बजाय खुद दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ के हवाले से कुछ कहना चाहता हूं। हमारे वालिद के साथ से हमारी जिला वतनी में तकसीम हुए। जब मैं पाकिस्तान आया तो अपने साथ से बच्चों में तकसीम कर दिए। मेरे ऑफिस होल्डर होने की वजह से मुझ पर इल्जाम है कि मेरे बच्चों के पैसे बढ़े हैं, यानी मेरे बच्चों की आमदनी में इजाफा हुआ है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2017 में हुकूमत पंजाब मुझे चीफ सेक्रेटरी के जरिए समरी भेजती है। मुझे कहा गया कि चीनी को अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हुकूमत 15 रुपए फी किलो चीनी पर सब्सिडी देगी। मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि मैं 15 रुपए सब्सिडी नहीं दूंगा। मैंने मामला वफाकी हुकूमत को भेजने के लिए कहा। दिसंबर में वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया फी किलो पर 10 रुपए सब्सिडी दी जाए। मुझे कहा गया कि आप भी सब्सिडी दे दे, लेकिन मैंने इनकार किया। मेरे इस इक़दाम से मेरे बच्चों को 90 करोड़ का नुकसान हुआ। अदालत ने शहबाज शरीफ से इस्तफसार किया, बताए खजाने को कितना फायदा हुआ, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा जज साहब खजाने को अरबों रुपए का फायदा हुआ, ये सब रिकॉर्ड पर मौजूद है। अरबों रुपए बचाकर सेहत और तालीम के शोबों में लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नैब न्याजी गठजोड़ की वजह से इंसाफ नहीं हो रहा। ये बदतरीन इंतकाम है जिसका मुकाबला करेंगे। कहते हैं कि मेरे बेनामी असासे हैं, मगर सबूत तो ये बताते हैं मेरी वजह से इनको नुकसान पहुंचा। मैंने 3 अदवार में सूबे की खिदमत की, एक धेले की करप्शन नहीं की। शहबाज शरीफ ने दलाइल के दौरान अपने दौरे हुकूमत में तरक्याती कामों का किताबचा अदालत में पेश किया। अदालत ने पूछा आप ये किताबचा पेश करें, क्या इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाए, जिस पर शहबाज शरीफ ने किताबचे को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाजत दी। अदालत में दलाइल देते हुए तफ्तीशी अफसर ने कहा शहबाज शरीफ को कल ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पर दस्तखत कराए गए। शहबाज शरीफ ने कहा मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, सब कुछ पहले बता चुका, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा मैं कोई कानूनी बहस नहीं करूंगा। अदालत ने जितना रिमांड देना है दे दे। नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने ये चैलेंज किया प्रोसिक्यूशन को कि आपके पास आपने 110 के करीब गवाह जो है वो साइट किए हैं और कभी 63 और कभी 65 जो है वो वॉल्यूम की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जी 25,000 पेजेस हैं। ओ भाई कोई किसी गवाह का एक लफ्ज़ लाओ कि जो इन तमाम वॉल्यूम्स में और ये 25,000 पेजेस में जो है किसी एक गवाह ने मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई एक इल्ज़ाम लगाया हो। इधर उधर के जो है वो गुफ्तगू और शहजाद अकबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो गुफ्तगू करता है बेमैनी घटिया, उसको जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए नैब जो है वो इस वक्त जो है वो एक ऐसे एजेंट का किरदार अदा कर रही है जो गवर्नमेंट के हाथों में एक इंतकाम का हथियार है। ये अगले 2 दिनों में जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है, CEC और CWC, उनके अजलास होंगे और मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज जो डायरेक्शन दी है, जो अपनी पार्टी को पैगाम दिया है, जिसका मैंने मुख्तसरन जिक्र भी किया है, उसके ऊपर लाहे-अमल बनाया जाएगा, एक लाहे-अमल तरतीब दिया जाएगा और उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला PDM के प्लेटफॉर्म से जो है वो हम आगे बढ़ेंगे।
یہاں پہ ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم خبریں اور موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت. آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہے ندیم افضل چند گفتگو کر رہے ہیں آف دی ریکارڈ میں. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واچ ندیم افضل چند. چند صاحب، نون لیگ کے پاس بہت سارے آپشن موجود ہیں. لانگ مارچ کا آپشن موجود ہے اور ڈیسائسو موومنٹ ہے ابھی. دیکھیں، دو چیزیں. مریم بی بی کی جو پریس کانفرنس تھی نا، میں تو سچی بات ہے آج مجھے پہلی دفعہ ان کی پریس کانفرنس سن کے تھوڑی سی مایوس ہوئی. حالانکہ میں تو ایک حوالے سے ان کا ہمارے یہ تھا کہ چلو نئی نسل ایک سیاست میں آ رہی ہے، کچھ پہلوں سے بہتر ہو گئی ہے، سیکھے گی. ایک انہوں نے بڑا تکبرانہ ان کا تھا کہ میں اور میرے والد صاحب کا جو نظریہ بیانیہ، یعنی کہ پارٹی کا بیانیہ نہیں ہوتا. پولیٹیکل قیادتیں جو ہوتی ہے نا، جب میں کی طرف ہوتی ہے، پھر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف ہوتی ہے. ہم ورکر کو مظاہرے تو نہیں ہوتے نا. ورکر ہوتا ہے، ورکر کے ساتھ پارٹی بنتی ہے، سی ہوتی ہے، ایک پورا کور گروپ ہوتا ہے. تو یعنی ان کا بیانیہ صرف ان کا ہر کوئی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یہ ان کا اپنی پارٹی کے خلاف ایک عدم اعتماد تھا کہ ہمارے لوگ نہیں اس کا بوجھ اٹھا سکتے. تو یہ اب ان کی آپس میں وہ بہتر نون لیگ کے نمائندے بہتر بتا سکتے ہیں. دوسرا جو ان کا سب سے مین تھا، انہوں نے اپنے چچا کا کو بھی ایک بتا دیا کہ ان کی سیاست جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ختم ہے، اور واقعی ختم. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کی میاں نواز شریف کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ میرا موقف تو یہ آن گراؤنڈ یہ حقیقت ہے. آدھی حکومت مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ شین نکال رہی تھی اور بڑے بڑے وزراء یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون تقسیم ہونے والی ہے. اور اب حالت یہ ہے کہ ہاتھ نہ آئی تھو کوڑی. اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی تو نواز شریف کے بغیر کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ پروپیگنڈے اور الزامات سے مسلم لیگ نون کو توڑا نہیں جا سکا. زور زبردستی اور جبر سے چیئرمین سینٹ کا الیکشن تو چھینا جا سکتا ہے. قومی اسمبلی کے بل بھی منظور کرائے جا سکتے ہیں. اراکین اسمبلی کو بقول اپوزیشن غیر حاضر رہنے پر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن توڑا نہیں جا سکتا. پارٹی سے الگ نہیں کیا جا سکا. تو آج اللہ جانے کس طرح یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف بالکل مائنس ہو گئے ہیں چونکہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں. تو شریف فیملی پر جتنے بھی الزامات ہوں، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کو الگ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ حکومت دراصل اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ انگور کھٹے ہیں. تو مریم نواز یہ سمجھتی ہے کہ جس راستے پر وہ چل رہی ہیں وہ راستہ مشکل ہے. یہ کل انہوں نے اپنی پریس کانفرنس بہت سی اس طرح کی باتیں کی. تو ان کا موقف یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس راستے پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو ان کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. تو پارٹی نے بھی کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ وہی راستہ اختیار کرے جس راستے پر ان کے قائد چل رہے ہیں یا کچھ اور لوگ چل رہے ہیں. تو مجبوری میں لوگ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. تو یہ فلیکسیبلٹی پارٹی کے اندر خود پارٹی قیادت نے فراہم کی ہے. تو پارٹی کی اس پالیسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، یعنی مسلم لیگ نون کی اس پالیسی سے کہ سارے ہی مسلم لیگ کے قائد کے پیچھے کیوں نہیں چل رہے، یا جو لائن وہ لیے ہوئے ہیں اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے. لیکن اگر اس پالیسی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا وجود قائم ہے تو پھر ان کے نزدیک تو یہ اس سے بہتر پالیسی اور کیا ہو سکتی ہے. اور اپوزیشن رہنما شہباز شریف کی گرفتاری پر تبصرہ کر رہے ہیں فواد چودھری. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. مریم نواز شریف جس طریقے سے جو آرگیومنٹ بلڈ کر رہی ہیں، وہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں تمام ادارے جو ہیں وہ اس وقت حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور عمران خان ایک ظالم آدمی ہے اور وہ ہم سے بدلہ لے رہا ہے. یہ ایک نیریٹو ہے جو مریم نواز جو ہے بلڈ کرنا چاہ رہی ہیں. ان کے خیال میں فوج بھی ان کے خلاف ہے، جوڈیشری بھی ان کے خلاف ہے، اور پی ٹی آئی تو ہے ہی خراب، اور یہ سب جو ہے مل کے کر رہے ہیں. اب اس میں بڑا ایک اس جو آرگومنٹ ہے ان کا، اس میں ایک بہت بڑا سکم ہے. وہ سکم یہ ہے کہ جب آپ اس کا جو سیکوینس دیکھتے ہیں کیسز کا، یہ سارے وہ کیسز ہیں جو پیپلز پارٹی کے بنائے ہوئے ہیں ان کے خلاف،
دوسرا یہ جو تمام ادارے ہیں یہ وہ ادارے ہیں جو ان کے والد صاحب کے دور میں بنے. جو چیئرمین نیب ہیں ان کے چیئرمین سے لے کے چپڑاسی تک ان کا اپنا اپوائنٹڈ ہے. اسی طرح سے جو باقی جو تمام ادارے ہیں ان کی جو سلیکشنز ہیں ان میں معاملات ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا بات ہے کہ مریم نواز کو تمام ہی اداروں سے گلے ہیں؟ سمپل گلا ہے. گلا یہ ہے کہ فوج اور عدلیہ آخر نواز شریف صاحب کو اور ان کی فیملی کے پیسے بچانے کے لیے ان سے تعاون کیوں نہیں کر رہے؟ یہ وہ واحد ایک انالیسز ہے یا کنکلوژن ہے جو نکلتا ہے ان کے آرگومنٹ سے. دیکھیے حکمران جماعت اگر یہ مان رہی ہے، اگر یہ تسلیم کر رہی ہے کہ ادارے حکومت کے ساتھ تعاون کریں، تو پھر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حکومت سیاسی مخالفین کو ماتحت اداروں کے ذریعے نشانہ بنا رہی ہے. حکمران جماعت کا ایک حصہ یہ کہتا ہے کہ نیب پر ان کا بس نہیں چلتا، نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، جبکہ حکومت کے ہی لوگ یہ کہتے ہیں، جن میں فواد چودھری جیسے لوگ بھی شامل ہیں، جو اس بات کو قطعی نہیں چھپاتے کہ اس معاملے میں حکومت کی مرضی منشا شامل ہے، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. اب اس بات میں کوئی لاجک نہیں ہے کہ چیئرمین نیب موجودہ حکومت نے نہیں لگایا بلکہ پچھلی حکومت نے لگایا ہے، تو بدلنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی حکومت بدلتی ہے، حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی لوگوں کی وفاداریاں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. خاص کر جو لوگ سرکار کے نوکر ہوتے ہیں وہ تو سرکار جو بھی ہوگی اس کے ساتھ رہیں گے. تو آج حکومت چلی جائے، کل ایک پولیس والا فواد چودھری کو اٹھا کے اندر بند کر دے گا اگر وہ حکومت کا حصہ نہ ہوئے، تو اصل طاقت حکومت کے پاس ہوتی ہے. تو یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جنہوں نے، اور ان کو بھی معلوم ہے جنہوں نے کئی سال اس ملک پر حکومت کی ہے، تو انہوں نے بھی یہ کام بہت کیے ہوئے. طاقت کا نشہ ان کو بھی ہے اور طاقت کا نشہ آج کی حکومت کو بھی ہے. اسی لیے تو وہ دو بڑی جماعتیں یہ شور مچا رہی ہیں کہ احتساب آزادانہ نہیں ہو رہا بلکہ منتقمانہ ہو رہا ہے. نیب کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آزادانہ احتساب کر سکے. اب نیب کے پاس طاقت کیا ہے؟ نیب کے پاس اختیارات ہیں، اور سب سے بڑا اختیار تو یہ ہے کہ نیب کسی کو بھی تفتیش کے نام پر کسی وارنٹ کے بغیر، کسی اجازت کے بغیر، کسی نامعلوم درخواست میں اٹھا کر اندر ڈال دے اور جرم ثابت کیے بغیر مہینوں اس کو قید میں رکھے. تو اس اختیار کا فائدہ بظاہر اس وقت بھی اٹھایا جا رہا ہے. تو فواد چودھری ہمارے دوست ہیں، لاجیکل باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ لاجک درست نہیں ہے کہ مقدمات انہوں نے نہیں بنائے، چیئرمین نیب انہوں نے نہیں لگائے، اس لیے اپوزیشن کا واویلا بے بنیاد ہے. حقیقت یہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، مگر اس میں حکومت کی بلیسنگ یا پلاننگ شامل ہے. اب کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں، اور لائٹر نوٹ ہمارے دوست گفتگو کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں رپورٹرز. آپ ذرا مریم بی بی کو سنوائیے گا. جی میں آ کے عدلیہ نے پریشر میں آ کے پہلے کچھ فیصلے ایسے کیے بھی ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح میڈیا کے اوپر پریشر ہے، جس طرح سیاستدانوں کے اوپر پریشر ہے، اس طرح عدلیہ پہ بھی پریشر ہے. لیکن اب جب کہ پریشر ڈالنے والے کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو آئین اور قانون پہ چلنے والے ججز ہیں وہ ضرور انصاف دیں گے. وہ نہ صرف عدلیہ کو آزاد کرائیں گے اپنے فیصلوں کے تھرو، بلکہ عدل کو بھی آزاد کرائیں گے، جس کے اوپر لوگوں نے ایک سوالیہ نشان اس وقت لگایا ہوا ہے. تو یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے. لو جناب چوہدری صاحب، اب انہوں نے پوری عدلیہ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے اور انہیں کہا کہ صرف وہ ججز اچھے ہوں گے جو ان ساروں کو ملیا میٹ کر دیں گے. اور وہ ججز اچھے کون سے ہیں ان کا یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے اور وشفل تھنکنگ بھی ہے کہ جیسے ہی وہ جج صاحب آئیں گے، جب بھی آئیں گے مسیحا بن کے افتخار چودھری صاحب کی طرح، تو یہ اگر آئیں گے تو وہ سب کچھ انڈو کر دیں گے. یہ ان کی ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، تو اس کا ذکر یہ بار بار کر رہی ہیں. مفروضوں اور کیا سرائیوں سے حقائق نہیں بدلتے. جھوٹ کی گنگا، پروپیگنڈا اور اپنے مطلب کے معنی نکال کر لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ خیالی پلاؤ بہت سی پکاؤ کمپنیاں یہ چلاتی رہتی ہیں اور پکاتی رہتی ہیں.
اب سوال یہ ہے انصاف کے لیے لوگ کہاں دیکھیں؟ انصاف کا جو سب سے بڑا فورم ہے وہ عدلیہ ہے. لوگ اگر عدلیہ کی طرف نہیں دیکھیں گے تو کس طرف دیکھیں گے؟ اور جہاں پہ سیاسی معاملات ہیں اور سیاسی معاملات میں اگر یہ تاثر قائم ہو چکا ہو کہ ون وے ٹریفک چل رہا ہے تو وہاں اگر کوئی اس بات کی امید کر رہا ہے کہ وہ عدالتوں سے انصاف حاصل کرے گا تو یہ اس کا حق ہے. تو ایک طرف تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ججوں کے فیصلوں پر اعتراض کا مطلب عدلیہ پر شک کرنا ہے، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ کوئی اور جج آئے گا اور اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہو گئی ہے وہ آ کر ریلیف دے گا. تو کیا دونوں صورتوں میں عدلیہ پر سوالیہ نشان نہیں لگایا جا رہا؟ عدلیہ تو عدلیہ ہے، جج محترم ہوتے ہیں، فاضل جج جو آج ہے کل نہیں ہوں گے، کوئی اور جج ان کی جگہ پر آئیں گے، جج تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون، میرا خیال ہے کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ اس کو چیف جسٹس دیکھنا چاہتی ہیں، تو وہ چاہے یا نہ چاہے جو عدلیہ کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اگلے چیف جسٹس میری معلومات کے مطابق تو قاضی فائز عیسیٰ ہے. اگر وہ اپنے کیس سے کلیئر ہوتے ہیں تو یہ کہنا کہ نون لیگ ان سے توقع رکھتی ہے کہ وہ انہیں ریلیف دیں گے تو بذات خود یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو حاضر سروس جج پر لگایا جا رہا ہے. اس سے عدلیہ کی کون سی عزت اور احترام کیا جا رہا ہے؟ تو میرے نزدیک تو اسے متنازع بنایا جا رہا ہے، بلکہ یہ سازش کی جا رہی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بہت سینئر تجزیہ کار ہیں مظہر عباس گفتگو کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واش مظہر عباس. آپ کو بیل ہو جاتی ہے اس میں اور یا سپیریئر کورٹ ان کے فیصلے کو رد کر دیتی ہے تو پھر کیا کہے گی مسلم لیگ نون؟ میرا خیال ہے اس چیز پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ جب ہم سوری ٹو کٹ یو آف، ہم سب اس کے اوپر بات کریں یقیناً، لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ درخواست دائر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ آپ کو یاد ہوگا پہلے ماڈل ٹاؤن میں چھاپے مار رہی تھی نیب شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے، پھر رائے ونڈ تک گئی، مختلف جگہوں پہ چھاپے مارے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دی نا. تو پہلے تو نیب اسی کیس کے اندر گرفتار کرنا چاہتی تھی. نہیں، نیب کا اپنا مشن ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی کیس کدھر گیا؟ کیس تو ہائی کورٹ میں گیا ہے نا. اسی ہائی کورٹ سے ریلیف ملتی رہی ہے نا، اسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے ریلیف ملتی رہی ہے نا، جس کو وہ خود لینڈ مارک ڈیسیجن کہتے ہیں. یعنی نیب کے خلاف بہت سے فیصلوں کو کوٹ کیا جاتا ہے نا، اپوزیشن ہی کوٹ کرتی ہے نا ان کے فیصلوں کو، کہتی ہے تاریخی فیصلے، نہیں کہتی. تو آج اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے جس کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس کے پیچھے نیب کے کچھ اور مقاصد ہوں، لیکن الٹیمیٹ ڈیسیجن تو لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہے. الٹیمیٹ ڈیسیجن آگے چل کے سپریم کورٹ کرے گی. تو کیا اس کو بھی پھر آپ اسی طریقے سے دیکھیں گے؟ اگر دیکھیں گے اس پہ سیاسی مقدمات پہ سیاسی تناظر بھی ہوتے ہیں. سیاسی مقدمات کو سیاسی پارٹیاں سیاسی تناظر میں بھی دیکھتی ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو سیاسی تناظر میں دیکھیں. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر ہمیں ان سے بھی یہ کوشچن کرنا چاہیے کہ کل کا فیصلہ کیسے درست تھا جو آج کا فیصلہ غلط ہو گیا. یہ جو کانٹرڈکشن ہے پارٹیوں کے اندر، اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے ہمیں. دیکھیے، اگر احتساب ہوتا ہوا نظر آتا اور اکراس دا بورڈ نظر آتا تو کسی کو یہ کہنے کی جرت بھی نہ ہوتی کہ انصاف نہیں ہو رہا، احتساب نہیں ہو رہا. بدقسمتی سے احتساب کا عمل متنازع ہو چکا ہے اور اتنا غیر شفاف اور جانبدارانہ نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں پر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کے حق میں بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، اور جب اس کے مخالف فیصلہ آتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتا ہے. تو اس کی بڑی وجہ وہ رویہ ہے جس میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ احتساب صرف سیاسی مخالفین کا ہی ہوگا. بدقسمتی سے اس وقت پورا نظام گتھم گتھا ہے. وہ ادارے جن پر کل تک لوگوں کو بڑا اعتماد تھا کہ وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں گے، ان پر بھی بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. تو حالات و واقعات بہت سی چیزوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. یہ درست ہے کہ عدلیہ وہ واحد فورم ہے جہاں سے آپ کو انصاف کی آخری امید ہوتی ہے، تو اسے سیاسی لڑائی سے پاک رکھنا چاہیے. بدقسمتی سے
یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک بار پھر سابق وزیر نواز شریف کو وطن واپس لانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں یہ طے پایا کہ جن لوگوں پر بھی کرمنل مقدمات درج ہیں ان کو تیز رفتاری سے نپٹایا جائے۔ نواز شریف کو ہر صورت وطن واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کابینہ میں اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا جو نواز شریف نے حالیہ دنوں تقریر کی اور اب ان کی طرف سے جو نئے فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد ممکنہ رد عمل اور اس پر جو ریئیکشن سیاسی جماعتوں کی طرف سے آ رہا ہے اس پر بھی کابینہ کے اجلاس میں غور کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کابینہ کے اراکین کو اور جتنی ایجنسیز ہیں ریلیونٹ ایجنسیز ان سے کہا گیا کہ اس پروسیجر کو فالو کریں اور جو وارنٹ گرفتاری نواز شریف کے جاری کیے گئے ہیں لندن میں ان پر امپلیمنٹ کیا جائے اور برطانوی حکومت سے رابطہ کر کے نواز شریف کو ہر صورت واپس لایا جائے۔ تو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی آج میکسیمم جو گفتگو ہوئی ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے ہوئی ہے اور کل شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا جن کا ریمانڈ حاصل کیا۔ اس حوالے سے بھی کابینہ میں خاصے اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ شہباز شریف جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ کل شہباز شریف بھی اس سے پہلے اس بات کو دہراتے رہے کہ ان کی گرفتاری میں حکومت بڑی انٹرسٹڈ ہے۔ تو آج کابینہ میں جب اس پر بات ہوئی تو اس بات کو تقویت ملی ہے کہ یقینی طور پر شہباز شریف کی گرفتاری کہیں نہ کہیں ایک کوئی خواہش تھی یا کہیں نہ کہیں یہ سوچا جا رہا تھا کہ ان کو اندر ہونا چاہیے۔ تو کابینہ میں آج اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ کابینہ میں اور بھی سیاسی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئی، لیکن اہم بات یہ کہ آئندہ چند روز میں حکومت نواز شریف کی واپسی کے لیے سخت اقدامات کا ارادہ رکھتی ہے اور اس کو آگے پروسیڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب یہ واپس لا سکتے نہیں لا سکتے، جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بیرون ملک سے پاکستانیوں کو خاص کر لندن میں جن کے ساتھ تحویل مجرمان کا معاہدہ نہیں ہے، لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی الطاف حسین کو حکومت پاکستان بڑی خواہش کے باوجود اور بڑی ڈیمانڈ کے باوجود واپس نہیں لا سکی تھی، تو نواز شریف کو واپس کیسے لایا جائے گا؟ بقول سرکاری حلقوں کے یا حکومت کے جو حلقے ہیں وہی کہتے ہیں کہ نواز شریف چونکہ سزا یافتہ مجرم ہے تو برطانیہ سے انہیں واپس لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ابھی زبانی کلامی ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے حکومت بلکہ کئی ہفتوں سے اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تو اب تک جو پروسیجر ہوا ہے وہ عدالت کی طرف سے جو نواز شریف کو مفرور یا اشتہاری ہونے کا ایک نوٹس جاری کیا گیا، اس نوٹس کو برطانوی ہائی کمیشن کے ذریعے پروسیڈ کرایا گیا، لیکن اس کا بھی کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی بات سامنے نہیں ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ نواز شریف کو برطانوی حکومت کسی بھی طرح واپس بھیجنے پر یا انہیں گرفتار کرنے پر راضی ہو سکتی ہے، کیونکہ رابطہ تو برطانوی حکومت سے کرنا چاہیے۔ تو اب تک پاکستان نے برطانوی حکومت سے کیا رابطہ کیا ہے اور برطانیہ کی حکومت کی طرف سے انہیں کیا جواب دیا گیا ہے، اس پر کوئی واضح چیز سامنے نہیں آئی، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو پاکستان میں بہت سے مقدمات میں کسی وجہ سے بھی سیاسی یا کسی اور وجہ سے برطانیہ چلے جاتے ہیں، تو برطانیہ کے ہاں ایسا کوئی قانون نہیں کہ وہ اپنے ہاں آئے ہوئے شہریوں کو جو ہے واپس ان ملکوں کے حوالے کر دے۔ وہاں شخصی آزادی اور یہ پولیٹیکل جو معاملات ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک خبر وہ تھی، اور دوسری عام خبر آج کی ایل او سی کے حوالے سے ہے۔ ایل او سی پر بھارت نے ایک بار پھر پاکستان پر جارحیت کی ہے اور بھارتی فوج نے ایل او سی کے بروا اور تندر سیکٹر میں جو ہے وہ حملہ کیا، فائر کیا، جس سے پاک فوج کا ایک جوان شفیق شہید ہوا ہے، جبکہ ایک 15 سالہ بچہ، ایک لڑکا نوجوان، وہ بھی بھارتی جارحیت کا نشانہ بنا اور شہید ہو گیا۔ تو 2 لوگ شہید ہوئے جن میں ایک پاک فوج کا جوان شامل ہے۔ یہ کرتن گاؤں ہے، ایک کرتن گاؤں جس کو اٹیک کیا گیا، اس میں 4 شہری بھی شہید ہوئے جن میں خاتون بھی شامل ہے۔ تو پاکستانی طرف سے بھی جواب دیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے، اور بھارت کی طرف سے یہ کوئی درجنوں بار اس قسم کی وائلیشن ہو چکی ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان نے فورن ڈپلومیٹس کو بھی ایل او سی کا دورہ کرایا تھا، تو انہوں نے بھی حالات دیکھے تھے اور
یہ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ کس طرح بھارتی حکومت LOC کو نشانہ بنا رہی ہے. تو LOC کے ساتھ چلتے چلتے آپ کو ایک دو خبریں ساتھ ساتھ چھوٹی خبریں کہ کل سے پرائمری اسکول بھی کھل رہے ہیں اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک بھر میں کل سے پرائمری اسکول جو ہیں وہ کل سے کلاسز ان کی شروع ہو جائیں گی. وزیر تعلیم شفقت محمود نے اس حوالے سے کہا کہ 15 NCOC نے 9ویں 10ویں اور بڑی جماعتوں کو 15 ستمبر سے کھول رکھا ہے، جبکہ چھٹی سے 8ویں جماعت تک کے اسکولوں کو 22 ستمبر کو کھولا گیا تھا. تو سندھ حکومت نے جو ہے وہ 22 ستمبر سے جو چھٹی تا 8ویں جماعت تک اسکولوں کو کھولنے کا فیصلہ بالکل مؤخر کر دیا گیا تھا. تو چھٹی سے 8ویں تک کی جماعتوں میں تعلیمی سرگرمیاں کل وہاں بحال کر دی گئی 28 سے، اور آئندہ یعنی کل کے روز پرائمری اسکول بھی بحال کر دیے جائیں گے. سندھ حکومت کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ اسکول کھولنے کے بعد جو ہے تقریباً 303 کیس ہیں جو سامنے آئے ہیں، یعنی کرونا وائرس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے گئے بچوں کے. تو نجی اور پرائیویٹ اسکول جتنے بھی ہیں، نجی اور سرکاری اسکول ملا کے 56,299 ٹیسٹ کرائے گئے ہیں، جن میں سے 40,150 کے نتائج معلوم موصول ہو چکے ہیں، لیکن 15,400 کے لگ بھگ جو ٹیسٹ ہیں ان کے نتائج آنا باقی. تو ان میں سے بھی 303 اسٹوڈنٹ کے اندر کورونا نکلا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ معاملہ ابھی تک بڑا سینسٹیو ہے اور کل سے اسکول کھولے جا رہے ہیں. تو ایک طرف تو اسکولوں کے اندر کورونا وائرس کی اطلاعات موجود ہیں، اس کے باوجود کل سے پرائمری اسکول اگر حکومت نے فیصلہ کیا ہے تو پھر اس کا خیال رکھنا پڑے گا خود والدین کو، بچوں کو اور اسکولوں کو. تو بڑے تو SOPs فالو کر لیتے ہیں، لیکن پرائمری اسکول کے بچے کس طرح SOPs فالو کریں گے یہ بڑا مشکل کام ہے. خاص احتیاط کی ضرورت ہے. بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ اپنی احتیاط کر نہیں سکتے. اب چونکہ یہ آرڈر ہے تو اللہ خیر کرے، دعا کرتے کہ اس طرح کی کوئی مزید اطلاع سامنے نہ آئے اور کل سے بچے اسکولوں میں جا سکیں اور اپنا وہاں پہ جتنے بھی SOPs دیے گئے ان کو فالو کرایا جائے. اور اس پر حکومت بھی غور کرے. اگر کوئی خدا نہ خاصہ اگر کوئی اس طرح کا 1-2 کیس بھی اگر نکلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو سسپینڈ کر دینا چاہیے. اس معاملے کو آپ 2-4 مہینے بعد اٹھا رکھیں، کیونکہ ابھی کرونا کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ اس کا کم بیک بھی ہونا ہے. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کرونا گیا ہی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آیا ہی نہیں تھا، لیکن پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کی جو ہے ظاہر ہے اس کو سفر کر رہی ہے، تو اسے ڈرائل نہیں کیا جا سکتا. آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.